बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो कल हम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर गए थे। ये उसी वक्त के क्लिप्स हैं, लेकिन उस वक्त मज़ार जो है उसमें दाखिला बंद हो चुका था। तो इंशाअल्लाह आज दोबारा जाएंगे और मज़ार अक़दस की ज़ियारत करेंगे। तो साथ रहेगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो एक नए दिन का आगाज़ है और अभी ये होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में नाश्ते से हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर नाश्ता बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो रवायती टर्किश ब्रेकफास्ट होता है उसी तरह का नाश्ता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जैम हैं। ये यहाँ का बना हुआ अंजीर का जैम है और ये बहुत ही मज़ेदार है। और बाकी जो ब्रेड वगैरह हैं ये बहुत ही फ्रेश हैं। यहाँ पर लगता है अभी इन्होंने बनाए हैं। उबले हुए अंडे हैं, स्क्रैम्बल्ड एग है। तो ओवरऑल इनका जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर ये अंजीर का जो जैम है ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। नाश्ता करने के बाद अभी हम होटल से बाहर निकले हैं और अभी मज़ार अक़दस की जानिब जा रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि हमारा जो होटल है ये मज़ार से थोड़े ही फासले पर है। तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी हम जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वक्त वो खुला ही होगा, क्योंकि उसका जो वक्त है मेरा ख़्याल है कि सुबह से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। तो कल हम लेट हो गए थे इसलिए विज़िट नहीं कर सके थे। कोनिया जो है बहुत ही तारीख़ी शहर है और सल्जूक सल्तनत के दौर में ये उनका दारुल खिलाफा भी हुआ करता था। जो एंशियंट सिल्क रूट है उस पर वाक़या था। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ काफ़िले वगैरह जो है वो सेंट्रल एशिया से आते थे। तो ज़माने कदीम से ही कोनिया शहर जो है ये इल्म व सकाफ़त और तहज़ीब का एक गहवारा रहा है। तो इसी वजह से मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन जो हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं, जिनमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। सल्जूक सल्तनत जो है वो पहली यहाँ पर एक अनातोलिया के रीजन में इस्लामिक सल्तनत थी और फिर उन्हीं के दौर में ही मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के तवस्सुत से इस्लाम जो है वो इस खित्ते में फैला था। तो ये देखें जनाब, अभी इस दरवाज़े से हम दाखिल हो रहे हैं। ये 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का वक्त है, जिसके दौरान आप यहाँ पर मज़ार अक़दस में दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर सुबह का वक्त है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है। बहुत ही यहाँ पर पुरसकून माहौल है। और ये सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस। और ये पीछे उनका जो गुंबद है मज़ार के ऊपर ये भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जनाब, बहुत ही मुनफरद शक्ल के यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। तो इनको तराश खराश के इस हालत में लाया गया है और बहुत ही भला ये मंज़र पेश करते हैं। साथ में यहाँ पर शायद मज़ार के बाहर भी कोई एक दूसरा मज़ार है। ये जो मज़ार है ये अहमद अल फ़लक की दीदी का है और ये 13वीं सदी में बना था। और यहाँ पर जो लिखा है उसके मुताबिक इन्होंने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और फिर उनकी तालीमात के बारे में एक तफसीलन किताब लिखी थी। तो अभी हम मज़ार के अहाते में दाखिल होते हैं। तो ये है जनाब बाब गुस्ताखां। तो बाब गुस्ताखां से अभी मैं मज़ार के अहाते में दाखिल हुआ हूँ। अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब ये कब्रें हैं। रवायात के मुताबिक मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह 1207 ईस्वी में बल्ख शहर में पैदा हुए थे। तो बल्ख शहर जो है आजकल मौजूदा अफ़गानिस्तान में शामिल है। तो उस ज़माने में बल्ख शहर जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि अहम शहर था। ये सिल्क रूट पर वाक़या था। तो इस लिहाज से बल्ख शहर जो है एक अहम तजारती और सकाफ़ती मरकज़ था। और बाद में फिर 1220 में जब चंगेज़ ख़ान ने वहाँ पर हमला किया तो उसने फिर बल्ख शहर जो है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा कुछ रवायात के मुताबिक मौलाना रूमी जो है ये ताजिकिस्तान के एरिया में पैदा हुए, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि उस ज़माने में ये मुल्क एक ही था। हो सकता है कि पूरे उस रीजन को बल्ख कहा जाता हो। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और दरवाज़ा है और इसका नाम है बाबे चिलीबियाँ। तो कुछ इस तरह का इसका नाम है। जो बाबे गुस्ताखान है उसका तो थोड़ा बहुत आपको समझ आती है, लेकिन इसका शायद ये टर्किश ज़बान में है या किसी और लैंग्वेज में है जिसका अभी मुझे पता नहीं चला कि इसका क्या मतलब है। तो जनाब, इस वक्त हम मौलाना रूमी के मज़ार के सहन में मौजूद हैं। ये आप देखिए कि चारों तरफ बरामदे हैं
اور یہ سامنے آپ دیکھیں تو کون نما اوپر یہ مینار سے ہیں اور درمیان میں یہ وضو کرنے کی جگہ ہے. تو یہ جو مینار سے ہیں بالکل اسی طرح کے مینار جب میں سرائیوو گیا تھا بوسنیا کے شہر میں تو وہاں پر بھی ایک مدرسہ تھا تو اس کے مینار بھی بالکل اسی طرح کے تھے، کیونکہ جو بوسنیا ہے تو وہاں پر ٹرکش انفلوئنس ہے تو پھر شاید اسی وجہ سے اسی طرح کی بالکل وہاں پر طرز تعمیر ہے. اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس دکھایا تھا جو کہ یہاں پر کونیا میں واقع ہے. ایک روایت کے مطابق وہ ایران کے شہر خوئے میں ہے، لیکن بہرحال ان کا مولانا رومی کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا. مولانا رومی جو ہے حضرت شمس تبریز کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے. تو مولانا رومی اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملاقات تھی اس کے بارے میں بھی کافی دلچسپ روایات ہیں. تو یہ دیکھیں جناب، یہ سامنے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے. تو یہاں سے ابھی ہم مزار کے اندر داخل ہوں گے تو یہاں پر لوگ جو ہیں اپنے وہ شوز اتار رہے ہیں. یا حضرت مولانا، تو جوتے آپ کو یہاں پر اتارنے نہیں پڑتے بلکہ پلاسٹک آپ کو یہ کور سیک دیتے ہیں جو کہ آپ اپنے جوتوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تاکہ اندر مزار اقدس کا جو کارپیٹ وغیرہ ہے وہ خراب نہ ہو. تو اس وقت میں مزار کے اندر موجود ہوں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے کہ ارد گرد بہت ہی خوبصورت یہ نقش و نگار ہیں، پرانی آیات ہیں. تو مولانا رومی اور ان کے جو پیر و مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی ملاقات کے بارے میں دو مختلف روایات ہیں. تو مولانا رومی ایک عالم دین تھے، وہ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک فقیرانہ پیرائے میں وہاں پر ان کے پاس آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں، کیونکہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک فقیرانہ پیرائے میں ملبوس تھے. تو مولانا رومی نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ کوئی فقیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہیں ان میں آگ لگ گئی. تو مولانا رومی جو ہیں وہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو اس پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یہ وہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں. تو یہ دیکھیں جناب، سامنے یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اقدس ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں پر نقش و نگار ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورتی سے یہاں پر در و دیوار پر کام کیا گیا ہے. یہ سامنے ان کی قبر ہے اور ساتھ میں کچھ دوسری قبریں بھی ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے اس پورے ایریا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینٹین کیا گیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھیے کہ کچھ دوسری قبریں بھی ہیں اور یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر تمام تر تفاصیر درج ہیں کہ یہ قبریں جو ہیں یہ کن کن کی ہیں. تو بہت ہی روح پرور یہاں کا ماحول ہے. تو یہاں پر ابھی قبر اقدس پر فاتح خوانی کرتے ہیں اور پھر باقی جو ایریاز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ فاتح ہم نے پڑھ لی ہے اور ساتھ میں ہی مزار کے یہ ایک دوسری جگہ ہے جہاں پر کہ قرآن پاک کے اور اس کے علاوہ جو مثنوی مولانا روم ہے اس کے نسخے موجود ہیں. تو میں آپ کو مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز کی ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا. تو جو دوسری روایت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اس میں بھی وہ اپنے طالب علموں کو مولانا رومی پڑھا رہے تھے کہ حضرت شمس تبریز جو ہیں وہ درویشانہ صورت میں وہاں پر آئے. تو انہوں نے کتابوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا رومی نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتابیں جو ہیں پاس ایک حوض تھا یا دریا تھا اس میں پھینک دیں. اس پر مولانا رومی جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گئے اور تھوڑا ان کو غصہ بھی آیا، کیونکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ تمام کتابیں جو ہیں ان کی ضائع ہو گئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حوض میں یا جو بھی پانی کا وہاں پر جگہ تھی وہاں پر اترے. تو انہوں نے تمام کتابوں کو باہر نکالا اور جب کتابوں کو باہر نکالا تو بالکل وہ خوش حالت میں تھیں. تو مولانا رومی نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، جس پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مولانا رومی جو ہے وہ حضرت شمس تبریز کے ہاتھ پر انہوں نے یعنی کہ بیعت کر لی. تو ان کو اپنا روحانی پیر و مرشد مان لیا. پہلے بھی وہ ایک عالم دین تھے لیکن بعد میں ان کا جو رجحان ہے وہ روحانیت کی طرف اور تصوف کی طرف ہو گیا اور باقی پوری زندگی جو ہے انہوں نے اسی سلسلے میں گزاری. ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو مثنوی ہے، اس میں بھی آپ کو اسی کی جھلک جو ہے وہ دکھائی دے گی. اور مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز کا گہرا تعلق رہا ہے، پیر و مرشد کا ایک ان کا تعلق تھا. تو اس کے بارے میں بھی ان کی شاعری میں ذکر ملتا ہے.
یہ آپ دیکھیے کتنا بڑا قرآن پاک کا نسخہ ہے، اور یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سارے نسخے جو ہیں ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، اور پیچھے شاید یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک تختہ سا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو مختلف قسم کی یہاں پر چیزیں موجود ہیں۔ خانہ کعبہ اور جو روضہ رسول کے غلاف ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ مختلف برتن ہیں جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا شاید ان کے زیر استعمال بھی رہے ہوں، اسی دور کے فانوس وغیرہ ہیں، مختلف قسم کے برتن ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا میوزیم سا ہی ہے۔ یہاں پر مولانا رومی سے متعلق اور پھر جو اس دور کا یعنی کہ سلجوق دور کے مختلف چیزیں تھیں وہ موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ہے اور مختلف قسم کی قرآن رکھنے کے رحل ہیں، اور ایک چوغا ہے سرخ رنگ کا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ کسی شخص کا ہے جو کہ 13ویں صدی میں موجود تھا۔ یہاں پر جو درویش ہیں وہ بھی اسی طرح کے چوغے میں کئی ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور چوغا ہے، کوئی مختلف قسم کی ٹوپیاں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ مزار اقدس ہے۔ یہ دیکھیے چھت پر کس قدر خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے، دیواروں پر اور محرابوں پر بہت ہی خوبصورت نقش و نگار ہیں، قرآنی آیات ہیں، بہت ہی خوبصورت فانوس یہاں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جناب قرآن پاک کا بہت ہی چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک عدسہ ہے جس کی مدد سے پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے بھی قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں جس شکل میں کہ اس دور میں ہوتے تھے۔ الحمدللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو ہم نے وزٹ کر لیا ہے، تو ابھی ہم باہر کے سمت جا رہے ہیں۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی مولانا رومی سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے، اور ان کی شاعری میں بھی مولانا رومی کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں سے نکل کر دوبارہ جو صحن ہے جہاں سے کہ ہم دوسرے دروازے سے داخل ہوئے تھے وہیں پر پہنچ گئے ہیں۔ صحن میں ہی ایک سرے پر ایک جگہ ہے، ابھی اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ مزار سے سیپریٹ ایک عمارت ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اس جگہ کے درویش ہوتے ہیں ان کے یہ مجسمے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک درویش جو ہے یہ عبادت میں مصروف ہے، مخصوص جس طرح کا ان کا لباس ہوتا تھا اسی طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور شاید یہاں پر یہ کوئی عبادت کر رہے ہیں یا درس و تدریس کر رہے ہیں۔ ایک درویش جو ہے وہ احتراماً ساتھ میں کھڑا ہے، اور یہ دیکھیں جناب یہاں پر ایک درویش جو ہے یہ کھانا پکا رہا ہے۔ یہ برتن یہاں پر موجود ہیں، اور بالکل آگ کا افیکٹ جس طرح کہ آگ جل رہی ہے اسی طرح کا یہاں پر افیکٹ دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے کھانے پینے کے لیے کچن ہوتا ہوگا جہاں پر کہ کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے ہوں گے، اسی دور کے برتن ہیں۔ اور یہ دیکھیں جناب پیچھے دو درویش ہیں اپنے مخصوص لباس میں ملبوس، یہاں کا جو مخصوص ان کا رقص ہوتا ہے، سماع ہوتا ہے، اس میں مصروف ہیں۔ تو ایک میوزیم سا یہاں پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صحن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے حجرے سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہی حجرے ہیں جہاں پر کہ درویش جو ہیں وہ عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک درویش جو ہے وہ بیٹھا ہوا عبادت میں مصروف ہے، اور تمام جو چیزیں اس دور کی تھیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اسی حالت میں اس کو رکھا گیا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے سے یہ کمرے سے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مختلف جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جناب لکڑی سے بنی ہوئی بہت ہی بڑی سی ایک تسبیح ہے، اور اس کے منکے دیکھیں بہت ہی بڑے بڑے سے اس کے منکے ہیں۔ یہ دیکھیں اور یہاں پر مولانا رومی کی جو ایک تصویر ہے جو کہ اکثر آپ نے دیکھی ہوگی، اسی طرح کی ایک یہ پورٹریٹ سی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب کاسہ درویش، یعنی کہ درویش جس میں مانگتے تھے، وہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کمرے میں مختلف قسم کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، دف ہے، اور دیگر چیزیں ہیں جو کہ درویش جو ہیں وہ جب وہ پڑھتے تھے اپنا کلام وغیرہ اس کے ساتھ میں اس کو وہ بجاتے بھی تھے، یعنی کہ قوالی وغیرہ جس طرح کی ہوتی ہے شاید اسی طرح کا ان کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ بانسری کی شکل کی کچھ چیزیں ہیں۔
سارنگی کی طرح کی یہ کوئی چیز ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمارا وزٹ رہا ہے۔ تو ابھی سڑک کے پار ہی ایک یہاں پر مارکیٹ سی ہے، بازار ہے، تو وہاں پر ایک آئس کریم شاپ ہے، وہاں سے ہم آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی یہاں سے ہم نے آئس کریم لی ہے۔ بالکل مزار کے ساتھ ہی سڑک کی دوسری طرف ایک بازار سا ہے، کافی زیادہ یہاں پر دکانیں ہیں، اور یہاں پر ایک مخصوص ان کے اب کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کے مکھانے ہوتے ہیں ہمارے مزاروں پر، اسی طرح کے مکھانے نما ایک میٹھی چیز ہے، سفید رنگ کی اور بھی مختلف کلرز میں ہوتی ہے، تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کو مولانا شکر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب پورنیہ کا ٹرپ۔ امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو یہاں سے ابھی ہم اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوں گے، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ جگہ ہے، تو ساتھ رہیے گا۔ اور جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔